जी नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। और प्रोग्राम हम कर रहे हैं आज ये जो अदम एतमाद की तहरीक चली है और उसके बारे में क्या कुछ होता रहा है, उसके बारे में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सिंध हाउस में 2 दिन पहले क्या हुआ था? सिंध हाउस जो है, आपने एक प्रोग्राम देखा होगा बिग ब्रदर्स, यकीनन आपने देखा होगा, इंडियन टेलीविज़न में भी चलता है, यहाँ यूके के टेलीविज़न में भी चलता रहा है। उसमें लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता है और फिर वो देखते हैं कि उनके तौर और तरीके जो हैं वो कैसे होते हैं। तो सिंध हाउस को भी बिल्कुल इसी तरह बिग ब्रदर्स की तरह उन लोगों को लाके बंद कर दिया था। बहरहाल ये एक ऑन द लाइटर नोट था। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे कि सिंध हाउस पे जो पुलिस है सिंध की, वो क्यों आई? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, यकीनन आपका भी होगा, कि पाकिस्तान में जो थाने होते हैं, उनके भी अपने-अपने इलाके होते हैं और अगर एक थाना दूसरे के इलाके में, दूसरे थाने के इलाके में कोई कार्रवाई करना चाहता हो, तो वो एसएचओ जो उस थाने का मुतलका होता है, जहाँ पर वो कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको मतला करता है, उसको इत्तला करता है कि भई हमने आपके इलाके में ये कार्रवाई करनी है। लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वहाँ से सिंध से जो पुलिस फ़ोर्स भेजी सिंध हाउस में, तो राज़ तो बाद में खुला कि ये क्यों आए थे। लेकिन मेरा ख़्याल है कानून के खिलाफ़ था और इसी पे एक शोर मच गया और स्टोरी जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो सामने आने लगी कि ये क्यों सब हुआ, क्योंकि मुनहरफ अरकान जो थे पीटीआई के वहाँ पर मौजूद थे और वो भी सामने आने लगे जब ये पोल खुला तो। फिर एक शोर मच गया और पीटीआई के जो कारकुन हैं, बड़े जोश और जज़्बे के साथ जनाब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने धावा बोल दिया सिंध हाउस पे, जो कि बिल्कुल गलत उन्होंने किया। एहतजाज करते, पुरअमन करते, लेकिन दरवाज़े वगैरह तोड़े और अंदर दाखिल हो गए। ये जो है तमाम सिलसिला, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो बिलावल हैं, बिलावल ज़रदारी जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर सोमवार को यानी कि कल अगर हमारी बात ना मानी गई पार्लियामेंट में, तो हम पार्लियामेंट में धरना देंगे और हम देखते हैं कि ये ओआईसी का जो इजलास है वो कैसे होता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन वड़ाई साहब जो हैं, एडवोकेट भी हैं, वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। थैंक यू जुबैर साहब फॉर इनवाइटिंग। इम्तियाज़ भाई, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और ये जो मैंने इंट्रो दिया है, आपने सुन लिया है। आप क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो पे कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आपने जैसे इंट्रो में बताया कि सिंध पुलिस के दस्ते वहाँ बुलाए गए। अब आप देखिए कि सिंध प्रोविंस की पुलिस जो है वो फेडरल कैपिटल के अंदर या किसी दूसरे सूबे के अंदर नहीं जा सकती जब तक कि उस सूबे की गवर्नमेंट या फेडरेशन जो है वो उनको रिक्वेजिशन ना करे या फिर उसकी इजाज़त ना दे, क्योंकि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है सिंध पुलिस की, वो सिंध पुलिस के अंदर ही है। वो बाकायदा ड्यूटी जो है, ये कहा जाता है कि पुलिस अफसर हर जगह पुलिस अफसर होता है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं होता। ड्यूटी अगर अंजाम देनी है तो वो उसके लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, बाकायदा एसओपीज हैं। तो एक तो ये है कि उनका इम्तियाज़ यहाँ पे भाई, इम्तियाज़ लीगली भाई, जो है उनकी जो 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 ड्यूटी है। जो जो थाने हैं हमारे पाकिस्तान में, उनके भी जी अपने-अपने जी, इलाके होते हैं और एक दूसरे के थाने की तरफ जाते हुए वो पहले इजाज़त लेते हैं। नहीं नहीं, बाकायदा इजाज़त लेते हैं और उस थाने की जो रोजनामचा होता है उसके अंदर रपट लिखी जाती है। जब सही दूसरे है। थाने की पुलिस पार्टी आती है रेड करने के लिए, वो आके एसएचओ को बताते भी हैं और उससे अपना उनकी हेल्प भी लेते हैं साथ। उनके भी 1-2 जी, बंदे जी। साथ ले लेते हैं। और प्लस ये बिल्कुल। होता है कि उनका जो रोज़नामचा है, उस थाने का जिस हदूद में वो गए हैं रेड करने के लिए, वहाँ पे उस रोज़नामचे के अंदर लिखते हैं, उसकी वजूहात लिखते हैं और अपना बताते हैं। तो इस ये एक तरीकाकार होता है। इस तरह नहीं होता कि पकड़ के चले गए और गाड़ी में बैठे और जाके उठा के बंदा ले आए। तो सूबों का तो मामला और ज़्यादा सख्त होता है। सूबे में तो देखे ना, गवर्नमेंट डिफरेंट है ना। तो अब सिंध जी, जी। गवर्नमेंट की जो कोई भी एम्प्लॉई है सिंध गवर्नमेंट का या पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या केपी के एम्प्लॉई है, वो कभी भी किसी दूसरे सूबे में, और फेडरेशन जो है चूंकि फेडरल कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद,
تو یہاں پہ تو وزارت داخلہ کی حکومت ہے نا جی پاکستان کی, جی جی, تو ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں آ سکتے, اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے. تو یہ ایک وائلیشن ہے لیگل, میں سمجھتا ہوں, اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ کافی سخت وائلیشن ہے جی. اچھا اچھا امتیاز بھائی, ویسے ایک دو کلپ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں سیاستدان ہیں ان کو کچھ اپنی عزت کا کچھ خیال نہیں آتا, کچھ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہیں آتا. یہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کا ذرا سنیے گا, یہ کیا کہتے ہیں. عرض کر رہے ہیں چماد رائے صاحب. ہاں جی بیبلا کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. راجہ صاحب تصویراں تہاڈیاں ویکھ کے بہت پریشان ہوئے پے ہیں اتنے سے. کیوں؟ راجہ صاحب تہاڈیاں اتنے فوٹیج آ رہی, تسی سیندے ہو بیٹھے ہوئے ہو, ووٹ اسی عمران خان نو پایا, تسی اوتھے انہاں دی ٹوکری چ پائی جاندے ہو ووٹ. راجہ صاحب ووٹ اسی تانوں اس واسطے تھوڑی پایا سی, تسی ووٹ ساڈا جا کے انہوں زرداری نو بیچ دیو. نہیں بھائی ساڈا کام ہی کوئی نہیں سی ہوندا, 3 سال اسی کہندے رہے ساڈے کام تے کرو. تسی راجہ صاحب استعفا دیندے تے تسی دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر انہاں کول جاندے راجہ استعفا صاحب. دے رہے ہیں استعفا میں. نہیں تے تسی الیکشن تو پہلا نو کانفیڈنس تو پہلے پہلا دے بول رہے دیو. ہیں, استعفا دے رہے ہیں. تسی اج ہی استعفا دیو, ایتھے لوکی ساڈے تے تھو تھو کرن اگے. جی ساڈے تے لوکی تھو تھو کرن ڈے. کیوں امتیاز بھائی, ان کو کوئی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے جب یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. یہ سر بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر, خاص طور پہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے یہ بڑا پولیوٹر ہو چکا ہے. اس کے اندر یہ بالکل کوئی مطلب ایک ہوتا ہے کریڈیبلٹی انسان کی, ایک زبان کا ایک اس کا وزن ہوتا ہے, ایک اس کی لوگ جو ٹرسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں لاکھ کے قریب جو ہے ایک ووٹر جو ہے ایک ایم این اے کو الیکٹ کرتا ہے. اب لاکھ ووٹرز کا کم از کم وہ نمائندہ ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے ایتھیکل جو لیول ہے اس کا یا مورل لیول ہے وہ بڑا ہائی ہونا چاہیے. اب اس میں دیکھیں راجہ ریاض نے تو دیکھیں کرمنل آفینس جو ہے اس کا آپ کہہ لیں کہ وہ اس نے کنفیشن کر لیا ہے. اس نے کہا جی کہ ہمیں ٹکٹیں زیادہ نہیں تھی دینے کے لیے, اور یہ 10-12 جو ہے یہ ٹکٹیں تھی, مزید گنجائش نہیں تھی, تو اس لیے باقی لوگ اور نہیں آئے, ورنہ اور بھی آ سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیگل گریٹیفیکیشن کی گئی ہے. اس کے اندر انلیگل گریٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کیش بھی ہوتی ہے, ان کائنڈ بھی ہوتی ہے. تو یہ ان کائنڈ ہے کہ جس میں لالچ دیا گیا کہ آپ کو ٹکٹیں دیں گے ہم آئندہ الیکشن میں, اپنی ٹکٹ کا پی ایم ایل این کا, اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ الیکٹ ہو کے آئیں گے. تو یہ بھی رشوت ہے, تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سیدھا سادہ کرمنل کیس ہے, اور یہ اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سوچے کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے, تاکہ آئندہ کے لیے ونس فار آل اس طرح کی جو یہ آپ کہہ لیں کہ جو بلیک شیپس ہیں, یا یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, یا جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے پیپلز ریپرزنٹیشن کے اوپر خاص طور پہ, تو یہ مینس ہے بہت بڑا, اور اس کو ختم ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئرن ہینڈ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے, اور ان کے خلاف فوجداری جو کیسز ہیں جس میں اینٹی کرپشن کے تحت بھی چل سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو پیسے دیے گئے, اگر پیسے دیے گئے بقول ان کے یا مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے, وہ پیسے جس نے دیے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے, یہ سورس بھی پوچھنا چاہیے. اور یہ تو نیب کا کیس بھی بنتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیسے ہیں وہ ایسے سورسز سے آئے ہیں جو انڈکلیئرڈ سورس ہوگا نا سرٹنلی. اب جو کہا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے, باہر سے پیسے آئے ہیں, یہ بھی الزام ہے نا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو اس کی مکمل تحقیقات میں سمجھتا ہوں میں یہاں پر امتیاز بھائی میں یہاں پر آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں. ہمارے ایک کالیگ ہیں, آپ بھی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں, سمیع ابراہیم صاحب. انہوں نے کافی دن پہلے یہ شارٹ جو ہے وہ بنا کے لگا دیا تھا سوشل میڈیا پہ. ذرا سنیے گا انہوں نے کتنا بڑا انکشاف کیا. ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں آیا ہے اس عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے وہ 50 ارب روپے سے اس کی پہلی قسط زیادہ ہے. 50 ارب روپے سے زیادہ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے. اور جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ جتنا مرضی خرچ کریں, وسائل جتنے چاہیں استعمال کر لیں, آپ کو ہر چیز کی پیمنٹ ہوگی, پیمنٹ ان ایڈوانس ہوگی. عمران خان سے ہماری جان چھڑوا دی. اور پھر کچھ ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں, کچھ انڈیویجولز کو بھی پیسے ملے ہیں. ایک بڑے معروف دینی اسکالر ہیں, مذہب بیچتے ہیں, مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں. 2 ارب روپے تو انہیں دیے جا چکے.
جی 2 ارب جو ہے وہ تو انہیں دیے جا چکے ہیں، اور یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سمیع ابراہیمی صاحب کا کس طرف اشارہ تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے اچھا ہیں میں کہ یہ جو پرائم منسٹر اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے، تو یقیناً ان کو بھی کچھ علم تو ہوا ہوگا۔ دیکھو گزارش یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو ہٹانا بڑا ضروری ہے سین سے. کس کے لیے؟ سپر پاور کے لیے، ویسٹرن پاورز کے لیے. اصل میں رولا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کا جو تعلقات ہیں جو رشیا کے ساتھ بھی اچھے ہو رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، اور سی پیک کا مسئلہ ہے، یہاں کی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، جو چائنا کی جو لیڈرشپ ابھر رہی ہے یہاں پہ ایشیا کے اس خطے کی طرف سے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ چونکہ ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے، یہ ڈو مور نہیں کر رہے تھے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے یورپی یونین کو بھی لتاڑا. تو یہ ان کو کسی بھی صورت میں ویسٹرن پاورز کو اور ایون امریکہ کو میں نام ہی لے لیتا ہوں، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اس لیے وہ کہتے ہیں مائنس عمران خان، یعنی عمران خان کو نکال دو اور اس کے بعد کسی کو لگا دو پرائم منسٹر. ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کو ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یہ بندہ نہ تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے اس لحاظ سے، وہ چاہتا ہے انڈیپینڈنٹ جو ہے ہماری فارن پالیسی ہو. تو اس لیے یہ ایک ایسا میٹر ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارے جو ہمارے پولیٹیکل یہاں پہ پارٹیاں ہیں چھوٹی بڑی، ان کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور آپ کے سامنے ہی ہے، جب ایون الائز جو ہیں جو حکومت کا جی حصہ جی ہیں بالکل اور جن کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موشن آئی ہے، یہ جو نو کانفیڈنس موشن آئی ہے یہ عمران خان کے خلاف نہیں آئی، یہ پوری فیڈرل کیبنٹ کے خلاف آئی ہے. اور اس کے اندر کون شامل ہے؟ جو الائنس بھی ہیں، جس میں پی ایم ایل کیو بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، باپ بھی ہے، یہ سب کے خلاف ہے. اور انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ آپ وہ اپنی حکومت کے ساتھ اب وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے چیف منسٹر بنا لو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں جیسے ٹھیکیداری سسٹم ہوتا ہے، یہ اس طرح کی لیول کی سوچ نظر آتی ہے مجھے. اور یہ اس لیول کے جو نیشنلسٹ اپروچ ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ تو پارٹی کا حصہ ہیں، آپ تو حکومت کا حصہ ہیں، آپ کو تو حکومت کو سپورٹ کرنا اس موقع پہ چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے کھول دیے ڈیمانڈز. تو یہ سچویشن ہے سر. اب یہ جو باہر کے اشارے ہیں اور انہوں نے پیسے بھی لگائے ہیں، سب کچھ کیا ہے میرا خیال ہے، چونکہ جو کہا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں میاں نواز شریف نے کہا جو مرضی دے دو ان کو، جو کہ ڈیمانڈ کرتا مان لو، مائنس عمران خان ہونا چاہیے. یہ ان کی طرف سے انسٹرکشن ہے میاں نواز شریف کی طرف بالکل سے. بالکل تو کسی صورت عمران میں خان وہ نہیں چاہتے کہ یہ شخص جو ہے اقتدار میں رہے. جی جی عمران خان صرف نہ اپنے جو سیاستدان ہیں ان کی آنکھوں میں، بلکہ باقی جو یورپین اور ویسٹرن کنٹریز ہیں اور یو ایس اے ہے ان کی آنکھوں میں بھی بڑا کھٹکتا ہے. آخری سوال امتیاز بھائی وہ یہ کہ پاکستان پیپل پارٹی کے بلاول زرداری صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی کل کے اجلاس میں، یعنی منڈے کے اجلاس میں، تو ہم وہیں دھرنا دیں گے پارلیمنٹ میں اور ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. کیا اس قسم کے آپ کا او اے سی، بیانات انہوں نے کہا آپ کا او اے سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے؟ جی جی آپ کا بالکل او آئی سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا، یہ یعنی ذرا ان کا نہیں ہے سنیے گا، یہ ذرا سنیے گا جی کیا کہتے کیا ہیں. اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کریں تو پھر کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے. جی بالکل آپ نے آپ کا او اے سی زبردست، جی جی بالکل آپ نے زبردست یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کا او اے سی ان کا اجلاس. نہیں ہے. تو یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے جو اس قسم کے بیان دے رہے ہیں؟ نہیں تو پاکستانی ہے کہاں وہ، مجھے یہ بتائیں نا. اب اگر دیکھیں بلاول بھٹو کو دیکھ لیں، یہ بلاول بھٹو زرداریہ بھٹو کہہ دیا اس کو. اب یہ کہاں پلا بڑا ہے، ملک سے باہر ہی پلا بڑا ہے. اس کو کیا پتا آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے پاکستان کے اندر، پاکستانیوں کے کیا مسائل ہے، اس کو کیا پتا. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اس کو پکڑ کے صرف اس لیے چیئرمین بن گیا ہے پیپلز پارٹی کا کہ بے نظیر کا بیٹا ہے، بس دیٹ از دی اونلی کوالیفیکیشن. صحیح. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ انہوں نے یہاں سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. یہ اس جگہ پہ جو یہ بلاول بھٹو کے منہ سے یہ نکل گیا ہے، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا تھا سبوٹاج کرنا. آپ نے دیکھا نا کہ جو یو ایس اے ہے، امریکہ ہے، ان کو
عرب کنٹریز کی طرف سے بھی آپ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھی ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, اس میں بھی کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ایون سعودی عرب سٹیپس لے رہا ہے جو امریکہ کو پسند نہیں آ رہے ہیں. اب او آئی سی کی آپ کو پتا لیڈرشپ جو ہے سعودی عرب کے پاس ہے اگر دیکھا جائے نا, تو اب وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ یہ جو مسلمانوں کا ایک بلاک مزید مضبوط ہو اور وہ کوئی ایسے سٹیپس لیں, ایسے کوئی اقدامات کریں, ایسی کوئی قراردادیں پاس کر دیں اور ایسے کوئی آپس میں ان کے باہمی تعلقات بن جائیں کہ یہ ایک سٹرونگ لابی بن جائے. تو اس لیے وہ اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ جو انہوں نے ریکوزیشن دی اور نو کانفیڈنس موشن جو ہے انہوں نے بھیجی اسپیکر کو, اب ان کی ڈیٹیں انہوں نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے کی تھی کہ یہ 21 کو اجلاس ہو جائے گا اور 22 اور 23 کو آپ کہتا ہے او آئی سی کی میٹنگ ہے. تو یہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پری پلانڈ تھا ان کا. یہ ڈیٹیں نے اس حساب سے رکھی, اس حساب سے انہوں نے اس کو اپنا بھیجا اپنا جو ریکوزیشن ہے, تاکہ اس وقت ہو جب او آئی سی کی میٹنگ ہونی ہے. اور ان کو یہ پتا تھا کہ او آئی سی کی میٹنگ ہونی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے, تو وہیں پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے. تو یہ ایک پری پلانڈ تھا, بڑا واضح ہے. بلاول زرداری کے اس بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے اصل ارادے کیا ہے. اور میرا خیال ہے اب اس میں کچھ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں تمام اداروں کو بھی, تمام عوام کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا ایجنڈا ہے. جی صحیح ہے جی. امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس سو مچ ٹائم. اور کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی. تھینک یو سر.